नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। एक सलावत हदिया फरमा दीजिए। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद ग्रामी है, अगर कोई मोमिन एक मर्तबा मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद भेजता है तो फिर वो 400 साल अगर खामोश रह जाए और फिर जब दोबारा दरूद भेजता है तो वो फरिश्ते कहते हैं, ऐ बंदे खुदा, हम तो अभी पिछले दरूद का सवाब नहीं लिख सके। दरूद वो इबादत है कि जिसमें खुद खालिक लम यज़ल वला यज़ाल भी इस इबादत में शरीक होता है। और पाक पैगंबर ने खुद फरमाया, मन सल्ला अलैया मर्रतन लम यबका मिन ज़ुनूबिही ज़र्रतन, जो मुझ मोहम्मद पर और मेरी आल पर सिदके दिल से दरूद भेजे तो और कोई नहीं, मैं मोहम्मद जमानत देता हूं, तुम एक मर्तबा नियत से दरूद पढ़ो तो अल्लाह तुम्हारे नामे अमाल में एक गुनाह भी नहीं रहने देगा। हाज़रीन गिरामी क़द्र, आपकी इजाजत हो तो अपनी गुफ्तगू को जारी व सारी रखा जाए। हमारी गुफ्तगू यहाँ पहुंची थी कि इरशाद बारी ताला है कि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के यहाँ जो पसंदीदा और मकबूल तरीन दीन है वो सिर्फ दीन इस्लाम है। और अल्लाह ने इस दीन को बड़े एहतिमाम से उन लोगों के जरिए जो बड़े पाकीज़ा हाथ भी थे, बड़ी पाकीज़ा ज़बानें भी थीं, वो आप और हम तक पहुंचाया है। अब देखना यह है कि अल्लाह परवरदिगार आलम बता रहा है कि जिन हस्तियों के जरिए से उसने पाकीज़ा दीन को हम तक पहुंचाया है, उन पाकीज़ा हस्तियों की कुरान में 4 शराइत बयान फरमा रहा है। अगर ये 4 शराइत उनमें मौजूद हैं तो फिर हकीकी इस्लाम उन्हीं के जरिए अल्लाह ने भेजा है। और अगर उनमें एक शर्त भी फाकिद है, इसका मतलब यह है कि वो किसी रास्ते से हट गए। देखना यह है कि सिराते मुस्तकीम क्या है। इंशाअल्लाह हमने गुफ्तगू को समेटना भी है। इरशाद परवरदिगार यह है कि जो हादी बरहक है, जितने भी हादियान बरहक हैं और बिलअखस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, क्योंकि ये सिर्फ मकतब अहले बैत का अकीदा है कि शरीयत दीन अल्लाह ने अंबिया के जरिए से कामिल कर दिया और सरकार दो आलम पे वही का सिलसिला मुनक़ता हो गया, नबुवत इख्तिताम पजीर हो गई। लेकिन उसके बाद इमामत और खिलाफत का सिलसिला जो जारी और सारी रखा है, ये इस बात की जमानत है कि नबी उसे कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से दीन को ले और लोगों तक पहुंचा दे। इमाम उसे कहते हैं अल्लाह के दिए हुए दीन को, मोहम्मद के पहुंचाए हुए दीन को ता क़यामत महफूज रखने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ले। इरशाद परवरदिगार ये है, वो 4 खुसूसियात कौन सी हैं? पहली खुसूसियत ये है जो हादी बरहक में होती है कि 1% भी उसके अंदर जहालत नहीं होती। कुरान फरमाता है, इरशाद परवरदिगार ये है, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। ये इस्तिफ़हाम इनकारी है, ये एक अजीब इस्तिफ़हाम है, अजीब सवाल है कि रहमान ऐसे अंदाज से सवाल कर रहा है कि हर पढ़ने वाला अपनी जुबान से हाँ या ना करके जवाब अल्लाह वसूल करना चाहता है। इरशाद रब्बुल इज्जत यह है, क्या हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना, क्या वो लोग जो साहिबाने इल्म हैं और वो जो इल्म की दौलत से बेबहरा हैं, क्या वो दोनों मसावी हो सकते हैं?
رحمان ہر زبان سے جواب چاہتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور لا ریب قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اور دوسری شرط یہ ہے ایمان کی. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا وہ شخص جو کل ایمان کی دولت سے مستفید ہے وہ اور جو فسق اور نفاق اپنے دل میں رکھتا ہے کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ قرآن لے رہا ہے آپ سے. تیسری شرط تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر اللہ کے ہاں کوئی مقام رکھتا ہے, اگر اللہ کے ہاں کوئی قرب رکھتا ہے تو وہ کسی رشتہ داری کی بنا پہ نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں تو وہی قریب ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. اور اگر متقی تو عام ہے اور اگر کوئی امام المتقین ہو جائے. اور چوتھی شرط یہ ہے, ارشاد رب العزت ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین. وہ رحمان ہادی برحق میں یہ شرط دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا جو میدان جنگ میں کھڑے رہتے ہیں وہ اور جو میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ میں نتیجہ لینے جا رہا ہوں. اللہ پروردگار عالم نے اس دین مبین اسلام کو ایسے مقدس ہاتھوں میں بھیجا ہے جن میں یہ چار شرائط بطور اتم بے تمام ہی و کمال ہی پائی جائیں تو وہ حقیقی اسلام کا وارث ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہی اسلام جو رحمان نے محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے اور ہم اس پر عمل پیرا ہو کے اپنی نجات کی ضمانت لینا چاہتے ہیں, وہ اسلام جو اللہ نے دیا ہے اس اسلام کا سب سے پہلا جلسہ کہاں ہوا ہے؟ یہ اسلام شروع کہاں سے ہوا ہے؟ یہ صاحبان فکر کے لیے, صاحبان فہم و ادراک کے لیے انتہائی گہرا جملہ ہے کہ اللہ پروردگار عالم نے اسی دین اسلام کا پہلا اجلاس کہاں کیا ہے اور کس کے گھر کیا ہے. تو میں دو جملوں میں عرض کیے دیتا ہوں. تو اللہ نے یہ اجلاس مکے میں کیا ہے اور ابو طالب کے گھر میں کیا ہے. آئیے میں دست بستہ اس رحمان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ, جس مکے میں تو نے اپنے اسلام کو بھیجا ہے یہ سب سے آخری اسلام ہے, اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا, نہ کوئی دین آئے گا, نہ کوئی شریعت آئے گی. نبی ختم ہے, اسلام ختم ہے, شریعت ختم ہے, تا قیامت تک یہ چلے گی. اگر اتنا اہم دین ہے اور جس کو دے رہا ہے وہ بھی سید الانبیاء ہے, سید المرسلین ہے, اگر دینا ہے اتنا اہم اسلام ہے تو آخر مکے میں تیرا اپنا گھر بھی تو موجود ہے. آخر مکے میں تیرا اپنا گھر بھی تو موجود ہے. توحید کا اجلاس, توحید کا پہلا جلسہ اپنے گھر میں کرا لیا ہوتا. اگر آپ تاریخوں کی ورقگردانی کریں تو تاریخیں آپ کو یہی جواب دیں گی. مورخین نے بھی یہ لکھا ہے, بڑے بڑے مفتیوں نے یہ لکھا ہے کہ کیوں پاک پیغمبر کو اللہ نے یہ پہلا اجلاس اپنے گھر میں کیوں نہیں کیا. اس لیے کہ اللہ کے گھر میں موجود تھے بت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں بت ہوتے ہیں وہاں توحید کے اجلاس نہیں ہوتے ہیں, اور جس گھر میں بت والے ہوتے ہیں وہاں بھی توحید کے جلسے نہیں ہوتے. بس اتنا تو تسلیم کر لیجئے کہ رحمان کے گھر میں بت آ گئے لیکن عمران کے گھر میں بت نہیں آئے. مولا سلامت رکھے آپ حضرات کی توجہات کو کہ عمران کے گھر بت نہیں تھا, رحمان کے گھر بت آ گئے. آئیے ایک اور سوال. اللہ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا, بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کیا فرمایا؟
اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے اوپر بادلوں کے ذریعے سے سایہ کر دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ آپ کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا ہے. کلو کھاؤ اس میں سے جو چاہتے ہو کھاؤ. دیکھو اللہ پروردگار عالم نے وہ بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھیج دیا ہے. میں کہوں گا یا اللہ یہ اسلام کا پہلا جلسہ تھا, توحید کا پہلا جلسہ تھا, اور لنگر تو نے اپنے گھر سے اللہ سے آسمان سے کیوں نہیں بھیجا؟ یہ لنگر بھی ابو طالب سے پکوانا تھا, اسی کے گھر میں. عجب نہیں جواب آئے کہ میں پہلے دن ہی علی کے گھر سے لوگوں کو اس نمک کو کھلا رہا ہوں تاکہ پتا چلے کون نمک حلال ہے کون نمک. آپ کو اللہ اکبر, کیا حکمت ہے, اللہ نے اس اسلام کو کہاں بھیجا ہے. آئیے دو جملے اور. یہی ہے دعوت ذوالعشیرہ جو 2 دن تک مسلسل لگ کر کھلاتے رہے ابو طالب, اور تیسرے دن خطاب کرنے کا جب موقع آیا تو جب محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے پبلک جانے لگی. اب بتائیے جو مقرر, آخر میں تو اب آپ حضرات کے درمیان عادی ہو چکا ہوں, اگر کوئی نیا مقرر آ جائے اور پہلی مرتبہ تقریر کرنے جا رہا ہو اور آگے سے سامعین چلے جائیں, کتنا ڈس ہارٹ ہوگا. اللہ اکبر. اسی لیے میں نے عرض کیا یہ 2 کردار صرف اسلام کے پاس ہیں, یہ 2 کردار صرف مکتب اہل بیت کے پاس ہیں. کون سے 2 کردار ہیں؟ اگر آج مسلمان زندہ ہے, کھا رہا ہے, جی رہا ہے, دیکھیے اگر اس زمانے میں جب دعوت اسلام آئی تھی تو جتنے نئے مسلمان ہوئے تھے نا, ان مسلمانوں میں اگر کوئی سر اٹھا کے چلتا تھا تو ابو طالب کی طاقت تھی, اگر کھانا کھاتا تھا تو خدیجہ کا مال تھا. سر اٹھا کے اگر کوئی چلتا نا تو یہ ابو طالب کی پاور کا نتیجہ تھا. چنانچہ تیسرے دن جب خطاب کرنے کی باری آئی, ادھر سے سید مصطفیٰ جب اٹھے محمد مصطفیٰ, اور ادھر سے ابو جہل اٹھا. ابو جہل نے تند و تیز جملوں کا جب تبادلہ کیا نا, اللہ اکبر, تاریخ نے کیا خوبصورت جملے لکھے ہیں. تاریخ نے لکھا ہے کہ ادھر سے بت پرست اٹھا, ادھر سے محمد کا سر پرست اٹھا. ادھر سے بت پرست اٹھا, ادھر سے محمد کا سر پرست اٹھا. ادھر سے کذاب اٹھا, ادھر سے 14 سچوں کا باپ اٹھا. ادھر سے 14 سچوں کا باپ اٹھا. اب سنیے, جیسا ہی اس نے تند و تیز کلامی کرنے کی کوشش کی, اب ابو طالب نے کیا کیا, ایک جملے میں جواب دیا. کھڑے ہوئے کہا اسکت یا حمار, اے گدھے چپ کر جا. اس کا مطلب یہ ہے آج جو توحید رسالت میں جلوس نکالتے ہیں اور جو ابو طالب کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں, ان کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ توحید رسالت کے خلاف اگر سب سے پہلا کسی نے فتویٰ دیا ہے تو ابو طالب نے دیا ہے. چاہوں گا آپ حضرات کی کہ جیسا ہی وہ کھڑا ہوا, ادھر ابو طالب اٹھے اور ابو طالب نے اپنے ہاتھ کے زور سے اس کو نیچے بیٹھایا اور اسے کہا اسکت یا حمار, اسے نیچے بیٹھایا. اور ادھر محمد مصطفیٰ سے کہا قم یا سیدی و مولائی, اے میرے مولا و آقا اٹھ جا. بلغ ما انزل الیک, پہنچا دے جو اللہ نے تجھے کہا تھا, اس پیغام کو پہنچا دے. اللہ اکبر. ابو طالب کی زبان سے نکلے ہوئے جملے یہ اللہ کو اتنے پسند آ گئے, اللہ نے فرمایا اے میرے ابو طالب, تو نے میرے محمد کو
کو کیا خوبصورت جملے لکھے انہوں نے یہاں. وہ لکھتے ہیں حیدر ہو کے حسنین ہو, حیدر ہو کے حسنین ہو, سجاد خدا ہو کے باقر ہو, سجاد خدا ہو کے باقر ہو, جعفر ہو کے موسیٰ ہو, بعد رضا تقی ہو کے نقی ہو, حسن عسکری انجم بکوا ہو, امام آخر الزمان حجابوں میں چھپا ہو. ہر جز کا تعلق غالب سے ملے گا, اس گھر کے ہر فرد کا تعلق ابو طالب سے ملے گا. اسلام کا پہلا جلسہ یہ ہے دین اسلام. ہے کس کے پاس دین اسلام؟ سنیے, ابھی آپ نے حدیث قصاص سنی. اس حدیث قصاص سے پہلے دو حدیثیں مشہور تھیں. پریشان ہو گیا حضرات؟ جب یہ حدیث قصاص آئی اس سے پہلے دو حدیثیں مشہور تھیں. ایک حدیث ندا جو کس نے پڑھی؟ سید الانبیاء نے پہاڑ پہ چڑھ کے یہ کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو, سب لا الہ الا اللہ کہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. سب لا الہ الا اللہ کہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. صرف کامیاب نہیں, تم لا الہ الا اللہ صدق کے دل سے پڑھو تو محشر کی گرمی کی دھوپ سے بچانے کے لیے میں محمد تمہارے لیے سایہ کروں گا. محشر کی گرمی سے بچانے کے لیے میں محمد تمہارے لیے سائے کا اہتمام کروں گا. دوسری تھی حدیث لوا. حدیث لوا جو کس نے پڑھی؟ جو پڑھی برادر پیغمبر گرامی قادر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, امیر المومنین نے, اور وہ یہ پڑھی حدیث لوا کہ آپ سب لوگ میرے چچا کے بیٹے میرے رسول اس کی اتباع کرو. تم اس کی اتباع کرتے جاؤ تو میدان محشر کی گرمی سے سایہ کرنے کی ذمہ داری مجھ علی پہ ہے. اللہ اکبر. دیکھیے دونوں حدیثیں, پاک پیغمبر نے فرمایا محشر کی گرمی سے میں سایہ کروں گا, علی نے فرمایا محشر کے میدان میں گرمی سے میں بچاؤں گا. عجب جملہ. اس کے بعد آ گئی حدیث قصاص, اور یہ دونوں جنہوں نے محشر میں سایہ کرنا تھا دونوں زہرا کی چادر میں سایہ پھینکا. اور جیسے ہی چادر زہرا میں آئے, ابھی آپ نے سنا پاک پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا اجدو فی بدنی ضعفا, میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. ضعف, کمزوری. اب حضرات گرامی کی توجہ چاہوں گا. آپ نے فرمایا میں اپنے بدن میں, جسم نہیں کہا, میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. بدن اور چیز ہوتا ہے, جسم اور چیز ہوتا ہے. بدن شروع ہوتا ہے کندھوں سے اور ختم ہوتا ہے پیروں تک, اور جسم شروع ہوتا ہے سر سے لے کے پیروں تک. آپ نے بدن جب کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دماغ شامل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ اس میں شامل نہیں ہے. بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں جو شانوں سے نیچے ہے, اس لیے دماغ تو ہوتا ہے کل. ہر چیز کا دار و مدار ہوتا ہے دماغ پہ, اور دماغ ہوتا ہے کل, باقی اعضاء ہوتے ہیں جز. اگر کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہو اس کا دماغ ہو جائے خراب تو کوئی بندہ اس سے دوا نہیں لے گا. بہت بڑا پروفیسر ہو اگر اس کا دماغ ہو جائے خراب کوئی اس سے لیکچر نہیں لے گا. اس کا مطلب یہ ہے تعلیم کا تعلق سارا دماغ سے ہے, حصول تعلیم کا تعلق دماغ سے ہے. تمام ڈگریوں کی طاقت تب ملتی ہے انسان کو جب انسان کا دماغ صحیح ہو. مرکزیت دماغ پہ ہے, باقی اعضاء جز ہیں, دماغ کل ہے.
ابو لہب نے محمد کے جز پہ حملہ کر دیا. ابو لہب نے محمد مصطفیٰ کے جز پہ حملہ کیا. کیا کہا تھا ابو لہب نے؟ جیسے سرکار دو عالم کھڑے ہوئے تقریر کے لیے، اس نے کہا تبت یدا، آپ کا ہاتھ ٹوٹے. ہاتھ ٹوٹے، ہاتھ ہے جز، بڑا دعوت فکر ہے. اور چنانچہ جب کہا تیرا ہاتھ ٹوٹے، محمد مصطفیٰ تو کر گئے چپ. یہ جملہ سن لیا ابو طالب نے. جیسے ہی یہ جملہ حضرت ابو طالب نے سنا، ادھر سے یہ کہا تبت یدا ابی لہب متب، اے ابو لہب تیرا ہاتھ ٹوٹے. اب حضرات کی توجہ، یہ وہ جملہ تھا کہ جب تک اس نے دیکھا کہ ابو لہب نے جملہ کہا، تو جب یہ ابو طالب کی زبان سے نکلا تو فرمان تھا. رحمان کو اتنا پسند آیا کہ جبرائیل کو بھیجا، اسی کو قرآن کی آیت بنا دیا. اسی کو قرآن کی آیت بنا دیا. اور یہ ایک اور جملہ کروں گا جو کہتے ہیں کہ ابو طالب دائرہ اسلام سے خارج تھے. ابو طالب بھی چچا ہے، ابو لہب بھی چچا ہے. اگر ابو لہب ہو تو وہ بھی چچا، ابو طالب بھی چچا. اب سمجھ میں آیا، اگر چچا کافر ہونا تو تبت یدا ابی لہب کی آیت آتی ہے، اور اگر چچا مومن ہو تو آل عمران کی سورت نازل ہوتی ہے. ابو لہب کا معنی ہے بھڑکتے ہوئے شعلے. ابو لہب کا معنی ہے بھڑکتے ہوئے شعلے. اور ہر آگ پانی سے نہیں بجھتی. سوئی گیس کی آگ جو ہے نا، اس پہ پانی ڈالا جائے تو یہ اور زیادہ بھڑکتی ہے. اس کو بجھانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے مٹی، اور مٹی کو کہتے ہیں تراب. اب سمجھ میں آیا کہ رحمان اس ابو لہب کی آواز کو دبانے کے لیے مکے میں محمد کو ایک ابو تراب دیا تھا. ایک ابو تراب. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہاتھ ہے جز، دماغ ہے کل. جس ابو لہب نے محمد مصطفیٰ کے جز پہ حملہ کیا، اس سے تو اللہ ہو گیا ناراض. اور اگر جو محمد مصطفیٰ کے کل پہ حملہ کرے وہ رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اسلام کا اگر اصل چہرہ دیکھنا ہے تو اسی مقام پہ آئیے. اب اسی چادر میں آئے. محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرے بدن میں ذوف محسوس ہو رہا ہے. اچھا ذوف ہے تو جائیے اسپتال جائیے، کسی حکیم کے پاس جائیے، کہیں سے دوا لیجئے. کہا نہیں. اب جیسے ہی شفا خانہ زہرا میں آئے، ادھر سے زہرا نے نسخے بھیجنے شروع کر دیے. حسن کو بھیجا، حسین کو بھیجا. حسین کا مزاج تو آپ جانتے ہیں نا کہ جب اللہ کی نماز ہو تو بغیر پوچھے پوچھتے محمد پہ سوار ہو جاتے ہیں، لیکن جب ماں کی چادر میں آنا ہے تو پوچھتے ہیں میری ماں میں داخل ہو جاؤں. یہی حدیث قصہ. اسی لیے قرآن نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. پہلی دعوت کے بعد اپنے رشتہ داروں کو واعظ و نصیحت کریے. تو رشتہ دار کون تھے؟ دنیا نے ہر طرف سے رشتے ثابت کرنے شروع کر دیے، لیکن ذرا حدیث قصہ سے تو پوچھئے. اس کی راویہ خود جناب صدیقہ طاہرہ ہیں. رشتہ کیا ہے؟ جبرائیل نے پوچھا اللہ سے من ہاؤلاء تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. آپ شاید نہیں سمجھ سکے. ایک فاطمہ کا باپ، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بچے. یہ نہیں کہا محمد کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں. یہ کہا فاطمہ کا باپ، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی رشتہ داری منظور ہوتی ہے تو وہ رسول کی نہیں ہے، وہ تو بطول کی رشتہ داری ہے. بہترین صلوات اللہم صلی علی محمد جنت البقیع کی تعمیر کے لیے بہت سے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد.
गया जब कि उन्होंने कहा जब भी ज़हरा आती थी सरकार दो आलम एहतराम के लिए उठते थे। कहती है मैंने पूछा या रसूल अल्लाह जब भी ज़हरा आती हैं आप एहतराम के लिए उठ जाते हैं? आपने फरमाया मैं कोई अपनी मर्जी से तो नहीं उठता, ये तो जब ज़हरा आती हैं जिब्राइल आता है, रहमान कहता है उठो मेरे कनीज का इस्तेकबाल करो, तो सरदार ही सरदारों के इस्तेकबाल में उठते हैं ना। और फिर फरमाया इज़श्तक़्तुल जन्ना, जब मुझे जन्नत की खुशबू का एहसास होता है, महसूस करता हूं, तो क़ब्बलतु नहर फ़ातिमा ज़हरा, मैं ज़हरा की गर्दन के बोसे लेता हूं। एक और तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत समाअत फरमा लीजिए, कहा कि अगर आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया की महफिल लगी हो, सरकारे दो आलम जलवा फिकर हो जाएं, तो आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया मेरे नबी के एहतराम में उठ जाएंगे। इधर मोहम्मद बैठेंगे, सारे अंबिया बैठ जाएंगे। इधर से सिद्दीक़ा ताहिरा वारिद होती हैं, सरकारे दो आलम उठते हैं। सरकारे दो आलम नहीं, आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया उठते हैं, जिसकी ताज़ीम अंबिया पे वाजिब है। क्या कमाल है उस ज़ाते गिरामी अली पे, जब अली आते हैं ज़हरा उठती है, ज़हरा नहीं मोहम्मद उठते हैं, मोहम्मद नहीं 1,24,000 अंबिया उठते हैं। अली 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 फूल फूल कली कली अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 हम सबका मौला अली अली हम सबका मौला अली अली ज़हरा का शोहर अली अली ज़हरा का शोहर अली अली हसनैन का बाबा अली अली हसनैन का बाबा अली अली सब मिलके बोलो अली अली प्यार से बोलो अली अली नारे हैदरी। वही सिद्दीक़ा ताहिरा कि जिनके घर असल इस्लाम आया और जिसका जुज़् रिसालत है ज़हरा, जुज़् रिसालत। एक मरतबा दावत आई औरतों की तरफ से जनाब खदीजा को कि आप आइए हमारे यहां दावत में शरीक हो जाइए शादी में। और वो बड़े सरवतमंद लोग थे। जनाब खदीजा ने कहा, ज़हरा से पूछा, ज़हरा हमें उस शादी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बीबी ने फरमाया, मां आपकी राय क्या है? कहा, वहां तो सरवतमंद लोग होंगे, हमारे पास ऐसा फाखरा लिबास नहीं है, वो जेवरात से आरास्ता खवातीन होंगी, ऐसा जेवर हमारे पास नहीं है। अल्लाह अकबर। इस्मत और तहारत की परवरदा बीबी ने जवाब दिया, मां अगर पहले नहीं जाना था ना तो अब जरूर जाएंगे, इसलिए कि जैसा लिबास हमारे पास है ऐसा उनके पास नहीं है, जैसा जेवर हमारे पास है ऐसा जेवर उनके पास नहीं है। कहा, बेटा जरा मुझे वो लिबास दिखाओ तो सही, वो लिबास है कहां, वो जेवर कहां है? तो फरमाने लगी, ऐ मेरी मां आपने कुरान में नहीं पढ़ा, अल्लाह परवरदिगार आलम फरमाता है औरत के लिए अगर बेहतरीन लिबास है तो ये कपड़े का नहीं है, औरत का बेहतरीन लिबास है उसका तकवा। और औरत के लिए बेहतरीन अगर कोई जेवर है तो सोना चांदी नहीं है, औरत के बेहतरीन जेवर का नाम है शर्म व हया। ये है सीरत तैयबा जनाबे फातिमा ज़हरा। सीरत तैयबा। तो ये कनीज़ाने ज़हरा को इस बात पे अमल पैरा होना चाहिए कि औरत का बेहतरीन लिबास है तकवा और बेहतरीन जेवर है शर्म व हया। अगर जिस माहौल में रहें, जिस घर में रहें, इतना फर्क जरूर होना चाहिए कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरे भाई हैं। ये है अहले बैत के घराने की तरबियत। और मैंने अर्ज किया वालिदैन की तरबियत से चंद बातें अर्ज की। अब एक और बात समाअत फरमा लीजिए, औलाद के वालिदैन पर हुकूक क्या हैं, कि जवान बच्चे और बच्चियों को किस तरह वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। सिर्फ गुजरते हुए सलाम कर देने से खिदमत नहीं होती। यहां से अंदाजा लगाइए, एक शख्स आया सादिक आले मोहम्मद की खिदमत में,
اور आगे कहता है यब्न रसूल अल्लाह, मेरी माँ इंतहाई ज़ईफ हैं, ना खा सकती हैं, ना पी सकती हैं, ना लिबास बदल सकती हैं। मैं अकेला बेटा, मैं माँ की इतनी खिदमत करता हूं कि खुद लुक़मे तोड़ के हाथ से खिलाता हूं, खुद लिबास अवज़ करता हूं, चेंज करता हूं, माँ की सफाई का लिहाज रखता हूं। और मैंने अपनी माँ को 6 हज करवाए, 6 हज करवाए। क्या मैंने माँ की खिदमत का हक अदा कर दिया? आप मेरी जाने मुतवज्जे रहिए। वो अगर एक बंदे से गलती होगी कोई बात नहीं, भूल जाता है आदमी। एक सलवात हदीया फरमाइए। कहा मैंने माँ को 6 हज कराए। अब फरमाइए कि क्या मैंने माँ की खिदमत का हक अदा कर दिया? अब जो सादिक़ आले मोहम्मद ने जवाब दिया वो सुनिए। हजरत फरमाते हैं, उसने तुझे जो बचपने में झूला झुलाया था ना, उस झूले के एक चक्कर का भी तूने अभी उसका हक अदा नहीं किया है। झूला जो झुलाया, एक चक्कर। कहा या रसूलल्लाह, मैंने तो 6 हज कराए। कहा अच्छा, अब सुनना चाहते हो तो सुनो। तुमने जो माँ को 6 हज कराए, किस नीयत से कराए? कहा या अपना रसूलल्लाह, इसलिए कि मैंने जब माँ को देखा बड़ी ज़ईफ है, अल्लाह ने मुझे हैसियत दी। मैंने कहा या अल्लाह, न जाने अगले साल मेरी माँ जिंदा रहे या न रहे, मैं उसे हज कराऊं। मैंने हज बैतुल्लाह कराया, अगले साल अल्लाह ने मजीद हयात दी। मैंने फिर ये वादा किया, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, शायद अगले साल मेरी माँ जिंदा रहे या न रहे, एक और हज करा दिया। इसी तरह शायद जिंदा रहे या न रहे, 6 हज करा दिए। हजरत ने फरमाया बस इसलिए से कराए? कहा जी हां। कहा अब सुनो, जब तुम बच्चे थे ना, और जब तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल बनती थी, तुम बीमार होते थे, तो तुम्हारी मां की ये नीयत होती थी, या अल्लाह मेरी जान जाती है चली जाए, इस बच्चे की जान बच जाए। अब तुम ये बताओ, तुम्हारा मतमे नजर था मौत, तेरी माँ का मतमे नजर था हयात। क्या मौत और हयात भी कभी बराबर हो सकते हैं? मौत और हयात भी कभी बराबर हो सकते हैं? जिंदगी भर इंसान घुटने रगड़ रगड़ के अगर माँ बाप की खिदमत करता रहे, दोस्तों, कभी उसका हक अदा नहीं हो सकता। इसीलिए कायनात के अमीर ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह है कबीरा वो है जिसको करने वाला उसे सबसे छोटा समझे। और बहुत सारे काम ऐसे हैं अजीजों कि आप जब करने जा रहे होते हैं ना, और हम देखते हैं कि कहीं कोई देखने वाला तो नहीं है, और बाज़ औक़ात अगर गैर मुमय्यिज़ बच्चा, छोटा बच्चा, वो भी हमें देख रहा हो, जो समझ बूझ रखता है, इंसान वो गुनाह नहीं करता, रुक जाता है कि ये बच्चा देख रहा है, शायद किसी को ये बता दे, मेरा राज फाश हो जाए। तो जब आप इस बच्चे को देखकर गुनाह रोकते हैं ना, तो फिर आवाज़ कुदरत आती है, ऐ औलाद आदम, क्या मुझ अल्लाह की हैसियत उस मुमय्यिज़ बच्चे से भी कमतर हो गई है कि जिसको देखकर तो तू गुनाह से रुक गया है, और मैं अहकमुल हाकिमीन परवरदिगार जो तुझे हर हाल में देख भी रहा हूं और फिर भी तू गुनाह करे जा रहा है, फिर भी गुनाह करे जा रहा है। और मैंने अर्ज किया था कि कायनात के अमीर ने फरमाया 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। आकुल वालिदैन, दूसरा जो लुक़्मा हराम को अपने पेट में डाले। एक शख्स बारगाह नबुव्वत में आया और आकर कहता है, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा इसमें आज़म तालीम फरमाएं कि मैं वो नाम लेकर दुआ करता जाऊं और मेरी दुआ कबूल हो जाए। सैयदुल अंबिया ने क्या फरमाया? सैयदुल अंबिया ने फरमाया, देख, 2 कामों की जमानत तू दे,
اور تیری دعا کی قبولیت کی ضمانت میں محمد مصطفیٰ دیتا ہوں۔ کون سے دو کام؟ فرمایا انما شیعت علی ابن ابی طالب من حفظ بطنہ و فرجہ، شیعہ علی وہ ہوتا ہے جو اپنے شکم کو اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچائے۔ کہا اے میرے شیعہ، اے سوال کرنے والے، دو کاموں کی ضمانت تو دے دے، اپنے پیٹ کو لقمہ حرام سے بچا، غیر خدا کو سر جھکانا چھوڑ دے، تو میں محمد مصطفیٰ کہتا ہوں اس رحمان کو جس نام سے پکارے گا وہی نام اسم اعظم بن جائے گا، وہی نام اسم اعظم بن جائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک قطرہ اگر حرام کا شکم میں چلا جائے تو 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی۔ سید الشہداء نے جو صبح عاشور خطبہ دیا تھا نا اختتام حجت کے لیے، وہاں یہی فرمایا تھا اگر تمہارے شکم لقمہ حرام سے خالی ہوتے تو مجھ حسین ابن علی کی واض و نصیحت تم پہ اثر کر جاتی۔ اگر تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے بچے ہوئے ہوتے تو یقیناً حجت خدا سید الشہداء کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تمہارے ذہنوں پہ اثر کرتا۔ عزیزان گرامی، یہ دن بڑے فرصت اور کے لمحات ہیں۔ امام رضا فرماتے ہیں کلنا باب النجات، ہم سارے نجات کے دروازے ہیں، 14 کے 14 معصوم، کلنا باب النجات ولیکن باب الحسین اوسع، لیکن ہمارے جد حسین کا دروازہ بڑا وسیع ہے۔ زہرا کے لال نے کھول کے رکھا ہے دروازہ، جو آنا چاہے 10 دنوں میں آئے، اور فرمایا کلنا سفینۃ النجاہ، ہم سارے کے سارے نجات کی کشتی ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اسرع، لیکن ہمارے جد حسین کی سفینہ اور کشتی بہت تیز ہے۔ اور یہ ہے وہ جگہ جہاں جو شفا خانہ زہرا ہے، اور بڑے جلدی راضی ہو جاتی ہیں زہرا۔ جیسے ہی سارے نسخے بھیجے نا تو محمد مصطفیٰ کا چہرہ ایسے چمکنے لگا جیسے 14 کا چاند چمکنے لگا ہے۔ لگتا ہے کہ شفا خانہ زہرا میں صرف ایک آنسو کی ضرورت ہے۔ زہرا بڑے جلدی راضی ہو جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ زہرا کے بچوں کو رویا جائے صدق کے دل سے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج یتیم امام حسن کی شبیہ آنے جا رہی ہے، اور جنہوں نے وعدہ کر رکھا تھا کہ جو زیارت عاشور میں پڑھتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے اور آپ کے جنازوں کو کندھا دیتے۔ عزادارو، جناب قاسم کا مصائب سننے سے پہلے میری عقیدت ہے میں 2 جملے امام حسن کے ضرور پڑھتا ہوں، اس لیے کہ جب امام حسن کا آخری وقت آیا نا، امام حسن موجود تھے، جب امام حسین رو رہے تھے دیکھا بھیا حسن بھی زاروں کے تار رو رہے ہیں، اور کہا بھیا حسن میں تو آپ کی حالت زار پہ رو رہا ہوں، آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکل رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا تو میری حالت زار پہ رو رہا ہے اور میں تیری حالت زار پہ رو رہا ہوں، اس لیے کہ آج میرے تو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکل رہے ہیں نا، 61 ہجری کو تیرے جگر پارے کٹ کٹ کے نکلیں گے۔ اجرکم اللہ۔ اور ادھر جب دونوں بھائیوں کو پتا چلا نا کہ ہماری بہن زینب کبریٰ آ رہی ہے تو امام حسن نے فرمایا بھیا حسین میرے جگر کے ٹکڑوں پہ کپڑا دے دو۔ میں نے کہا بی بی زینب کبریٰ کتنی خوش قسمت ہے کہ ابھی تو بھیا حسن حسین موجود ہے اور آپ آنا چاہ رہی ہیں اور ٹکڑوں پہ کفن کپڑا دیا جا رہا ہے، لیکن ہائے عصر عاشور جب 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھتی رہے گی زینب اور یہی کہے گی نا اے عمر سعد اب آپ ہی کو مسلم، آپ میں کوئی مسلمان نہیں ہے، اس حسین کو میری ماں نے چکیاں 20 کے بالا۔ اجرکم اللہ۔
ایک اور جملہ امام حسن کا سماعت فرما لیجئے، اور وہ یہ کہ جب مولا کا جنازہ تیار ہوا، جا رہا تھا روضہ رسول کی طرف، کسی کی سربراہی میں جب 70 تیر لگے نا، تو جب جنازہ جا رہا تھا کفن کا رنگ سفید تھا، واپس آیا کفن کا رنگ سرخ ہو گیا۔ علی کی بیٹی بھائی کے جنازے سے تیر نکالنے لگی تھی۔ میں کہوں گا بی بی یہاں بھی خوش قسمت ہو، ابھی آپ کے ہاتھ آزاد ہیں، آپ کے سر پہ ردا موجود ہے، بھیا کے تیر نکال رہی ہے۔ لیکن جب 11 محرم کو بھیا حسین کے لاشے سے گزرے گی نا، تو بی بی نے کہا جاؤ فضا عمر سعد سے کہو تم نے اپنے لاشیں دفن کر لیے ہیں، ہم بھی دفن کر لیں۔ سنو گے کیا جواب دیا؟ کہا جاؤ آقا زادی سے کہو لاشیں مسلمانوں کے دفن کیے جاتے ہیں۔ آجرکم اللہ، یہ وہی حسن ہے جس کو آخری وصیت امام نے فرمائی، بازو پہ ایک تعویذ باندھا۔ آلالارو جب شب عاشور آئی نا، سید الشہداء نے سب کو کہا اے اون کل تو بھی مر جائے گا، حبیب تیری داڑھی بھی خون سے خضاب ہو جائے گی، زہیر تو بھی کل شہید ہو جائے گا۔ علی اکبر جب سب کے نام لے چکے نا، قاسم کا نام نہ آیا، اور ایک خیمے کے کونے میں جا کے رونے لگا۔ اور جب سید الشہداء نے روتے دیکھا نا، کہا اے میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہا اے میرا چچا کیا کل کی شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ یہ ہے ام فروا کی تربیت، یہ ہے کربلا والوں کی تربیت۔ جب پوچھا نا تیرے نزدیک موت کیسی ہے، تو فرمایا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کہا اے قاسم صرف تو نہیں، 6 مہینے کا اصغر بھی میدان میں شہید ہو جائے گا۔ اب غیرت ہاشمی جلال میں آئی اور کہتے ہیں حال یصلون الی الخیام، کیا ہم دشمن خیام تک آ جائیں گے؟ کہا نہیں، میں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لے کے جاؤں۔ حضرتارو جب اجازت نہ ملی نا، ماں کے خیمے میں جا کے رونے لگ پڑا۔ اور روایت ریاض القدس کی یہ ہے کہ ایک طرف حضرت عباس اور علی اکبر کھڑے تھے نا شب عاشور کو، اور عباس کہتے تھے اکبر کل آپ میدان میں مت جائیے گا، آپ کے جانے سے میرے بھیا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ علی اکبر نے کہا چچا آپ نہ جائیے گا، آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ 13 سال کا کم سن کھڑا تھا، یہ کہتا ہے چچا عباس آپ بھی نہ جائیے گا، آپ سے میرے چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ بھیا اکبر نہ جانا، میرے چچا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، میں تو خود یتیم ہوں، میرے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آجرکم اللہ، اپنی ماں کے خیمے میں جا کے بیٹھ گئے، جی بھر کے لوگ آزادارو خیمے میں بیٹھ گئے نا، اتنے میں تعویذ کو کھولا، ام فروا آئیں اور کیا کیا؟ کہا اے سید الشہداء مجھے اتنا بتائیے کہ آپ کے نانا کی شریعت میں کسی بیوہ کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اب قاسم آیا مولا سے اجازت کے لیے، اب جب مولا نے اجازت نہ دی نا، سنو تاریخ نے کیا جملہ لکھا ہے، مقتل نے لکھا ہے کہ قاسم ہاتھوں کو چومتا چومتا نیچے بیٹھ گیا اور سید الشہداء کے پیروں پہ اپنے رخسار کو رگڑنے لگا۔ بالآخر اجازت دی اور قاسم نے وہ تعویذ دکھایا۔ سید الشہداء نے جب تعویذ کھولا کیا لکھا تھا؟ من الحسن المجتبی الی الغریب الکربلا، حسن کی طرف سے غریب کربلا، کہ اگر مشکل وقت پڑ جائے تو میں موجود نہیں ہوگا، میری نشانی قاسم کو قبول کرنا۔ نہ جانے کیسے تیار کرایا سید الشہداء نے، سر پہ حسن مجتبی کا امامہ بنوایا، اوپر ہوا پہنوائی۔ یہ وہ شہزادہ تھا کہ جس کے پیر رکابوں میں نہیں پہنچتے تھے، نہ جانے کیسے میدان کو الوداع کر دیا۔ اور آج آدارو سنیے گا، تاریخ میں لکھا ہے جب تک کوسر
करीब जब नब्ज़ पे हाथ रखा तो फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हुसैन कैसे कासिम की लाश खैमे में लाए? अब मेरे पास और लफ्ज़ नहीं है, सुन लो कि लाश इतनी पामाल हो चुकी थी कि हुसैन सीने से उठाते थे, इनको पैर जमीन में खींचते थे। हुसैन ने अपनी आबा को बिछाया, एक आसे को लिटाया और इसके बाद लेकर खैमे में आए। कहा उम्मे फरवा ये ले तेरा कासिम आ गया। देखा उम्मे फरवा ने सर सजदे में रखा है। कहा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाहू अकबर, मातमे हुसैन, मातमे हुसैन।